अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और सिलसिला इस वक्त भी जारी है। आम इंतखाबात का जो मरहला है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और हमारी कोशिश ये रही कि आपको इंतखाबी नताइज के हवाले से, पोलिंग का जो अमल रहा उसके हवाले से और दीगर मामलात के ऊपर आगाह रखा जाए। तो ये हमारी एक रिवायत बन चुकी है कि हर अहम मौक़ों पर हम खुसूसी नशरियात या प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आते हैं और K21 न्यूज़ पे इस साल भी ये सिलसिला जारी रहा और खुसूसी नशरियात हम आपके लिए लेकर आए जिसमें हमने ये कोशिश की कि हक़ाइक़ के ऊपर बात की जाए और ख़ास तौर पे जो इंतखाबी अमल होता है वो बड़ा अहम होता है, उस हवाले से आगाह आपको रखा जाए। बहरहाल किसी हद तक हम अपनी इस कोशिश में कामयाब हुए, भरपूर उसकी पजीराई मिल रही है। देखने वालों ने बहुत सारे पैगामात भेजे और जिन्होंने पूरी इस कोशिश, इस काविश को पसंद किया, अपनी राय का इजहार किया, पसंदीदगी का इजहार किया, उनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ साथ इंतखाबी जो नताइज हैं वो 100% तो अभी अमल मुकम्मल नहीं हो सका है और ख्याल ये है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो अभी काफ़ी हद तक मुतनाज़ हो चुकी हैं और ये भी हकीकत है कि कोई पहला मौका नहीं है। इससे कबल जब आम इंतखाबात 2018 में मुनक़िद हुए उस वक्त भी कम बेश ऐसी ही सूरत हाल थी। हमारी क्योंकि याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है तो ये बताना ज़रूरी है। बहरहाल एक बहुत ही मुश्किल और पेचीदा मरहला है पूरे मुल्क में एक साथ आम इंतखाबात का अमल होना और उसके बाद फिर नताइज। ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद में जब लोग वोट कास्ट करते हैं यानी कि वोट डालते हैं तो उसके बाद फिर उसको गिनना, उसके बाद उसकी सही तरह से तहकीक होना, नताइज का दुरुस्त होना, ये वो तमाम मामलात हैं जिसमें यकीनन थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। सोशल मीडिया के ऊपर क्या कुछ हो रहा है ये बड़ा अहम है, जिस किस्म की बातें हो रही हैं। ज़ाहिर है हर शख्स तो इससे मुतमईन नहीं हो सकता कि जो इंतखाबात हुए हैं या नताइज के हवाले से, क्योंकि हमारी एक अपनी भी बहसीत कौम एक आदत सी हमारी ये बन चुकी है कि हम कभी भी नताइज को तस्लीम नहीं करते। अब मिसाल है कि जैसे एक सिंध की जमात जिसने अक्सरियत हासिल की है, इससे पहले भी हुकूमत उनके पास रही, उनसे मैं देख रहा था गुज़िश्ता रोज़ टेलीविज़न चैनल पर एक उनके पुराने रहनुमा से जो एक बड़े आमोदे पर यहाँ पर रहे, उनसे जब ये बात हो रही थी कि नताइज को किस तरह देखते हैं तो बड़ी अजीब सी बात उन्होंने की कि जिन जिन नशिस्तों पे उनको शिकस्त हुई है वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हैं और जहाँ से वो जीत गए हैं वहाँ बिल्कुल शफाफ इंतखाबात हुए हैं। ये सोच का फ़र्क है और ये हम लोगों की मिसाल है। तो बहरहाल सिलसिला इस वक्त भी जारी है, सवालात हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इन मामलात पर गुफ्तगू कर सकें। स्टूडियोज़ में मेहमान शख्सियत हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और कोशिश करेंगे उनसे भी ये जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है ख़ास तौर पर इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। मौजूद मेहमान जनाब सैयद रोशन अली वारसी साहब, CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड डेवलपर्स DHA कराची और एक तज्ज़ियाकार भी हैं। तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ पर उनको हमने मदऊ किया है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया रोशन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रोशन साहब, सियासी सूरत हाल आपके सामने है और नताइज जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। बड़ी अच्छी बात आपने प्रोग्राम के आगाज़ से कबल कही कि ये सब अल्लाह की रज़ा से और उसकी मर्ज़ी से ये अमल जो है वो मुकम्मल हुआ है और इस सारी सूरत हाल को कैसा देख रहे हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तबसरा कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। यासिर, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने जज्बात का इजहार कर सकूं। अच्छा, बड़ी खुशी हो रही है कि इस मुल्क में मैंने अपनी लाइफ में जो इलेक्शन देखे हैं उसमें पुरअमन जो इलेक्शन है ना, उसमें से एक इलेक्शन ये है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ही इत्मीनान से इलेक्शन हुए और मतलब अब तो हुकूमत बनने जा रही है जी। अब इससे हमको सरोकार नहीं होना चाहिए कि हुकूमत किसकी आ रही है, ठीक है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, लोगों ने अपना वोट डाल दिया, अब
حکومت کس کی بنتی ہے، ظاہر ہے یہ جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا. بالکل ٹھیک میرا تو ایمان ہے. آپ کا فرض ہے کہ آپ جا کے اپنا ووٹ کا استعمال کریں، اللہ پہ چھوڑیں. جو بھی آئے گا اللہ کی مرضی سے آئے گا، اللہ کی بغیر مرضی کے تو کوئی آ نہیں سکتا. نہیں آ سکتا. سب سے پہلے تو لوگ اپنے ذہن سے نکالتے ہیں. لوگ آج کل جو چیمگوریاں کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، اس کو یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ان کے اپنے خیالات تو ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات آپ نے کی. مگر یہ آپ سوچیں کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے نا یہ من جانب اللہ ہوتا ہے. بہت خوب. اب اگر اللہ تعالیٰ نے ایک یہ اپنے ملک کی تقدیر چینج کرنے کے لیے جن کو بھی منتخب کیا ہے تو ان کو ویلکم کریں، ان کے لیے دعا کریں اور امید لگائیں اللہ سے کہ انشاءاللہ بہتری آئے گی. ٹھیک ہے. میں بہت پر امید ہوں کہ جو بھی حکومت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام کرے گی، اور کام نہیں کرے گی تو عبرت کا نشان بنے گی اور گھر بھی جائے گی. تو اگر تو انہوں نے کام کرنا ہے، اگر لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے تو کام کرنا پڑے گا. گزشتہ جو دن تھے وہ گزر گئے، جو گزر گئے اس کی بات نہیں کرنی چاہیے، اس سے سبق سیکھنا چاہیے. بہت اچھی بات. اب جو کچھ ہونے والا ہے بہت اچھا ہونے والا ہے، بہت خوبصورت ہونے والا ہے. ہمارے ملک جو ہے نا ایک مثالی ملک بننے والا ہے انشاءاللہ تعالی. اور بس میں تو کیا باتیں بتاؤں کہ یہ ملک میں کیا بہتری آنے والی ہے. آپ کی سوچ ہے جو بہتری آئے گی انشاءاللہ. اللہ کرے ایسا ہی ہو. کیونکہ میں گزشتہ پروگرام میں بھی اکثر یہ آپ سے بات کر چکا ہوں کہ یہ ملک ایسے نہیں چلے گا. ملک کو چلانے کے لیے سسٹم بنانا پڑے گا، اور سسٹم کسی انسان کے بس کی بات تو ہے نہیں، اللہ چلاتا ہے. اور اللہ ڈھیل بھی دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو سسٹم سیدھا بھی کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ ملک کی ڈائریکشن صحیح ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. اس ملک میں بھوک، بے روزگاری، کاروبار اور حق تلفی بہت ہو چکی ہے. اب نہیں ہوگی، اب کوئی جرت بھی نہیں کرے گا اس کو، کیونکہ جو یہ کام کریں گے وہ اللہ کو ناراض کریں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوش رہ سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو ان منتخب لوگوں کو، ایم این ایس کو، ایم پی ایس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو کہ ابھی اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان کو میں ایک تلقین کروں گا کہ آپ اپنے فرائض جو آپ کے ہیں اس کو انجام دیں خوش اسلوبی سے. اور پھر آپ ابھی اوت کا مرحلہ بھی شروع ہونے والا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جس وقت آپ اوت اٹھاتے ہیں تو آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو منتخب کیا، اب اللہ نے آپ کو منتخب کر دیا، آپ اللہ سے وعدہ بھی کریں گے اللہ کے قرآن اٹھا کر، تو اس کا پاس کریں اور اپنے فرض کو انجام دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا کامیابی سے. آپ کی عزت میں 4 چاند لگیں گے، مگر نیتیں آپ کو صحیح کرنی ہوں گی. اس عوام کو سوچنا ہوگا، یہ جو عوام بھوکی عوام ہے ان کو آپ نے خوشحالی دینی ہے، ان کو روزگار دینا ہے، ان کو تعلیم دینی ہے، ان کو پانی دینا ہے، ان کو بجلی دینی ہے، ان کو خوشیاں دینی ہے. یہ سب چیزیں آپ دیں گے، یہی ذمہ داری کے لیے آپ کو لایا گیا ہے. بہت خوب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ اس کی اپنی ذمہ داری نبھائیں. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ملک جو ہے نا ایک مثالی ملک بنے گا. ملک میں روزگار بہت ہوگا، کاروبار کے دروازے کھلیں گے، باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا بھی آپ نے کہا ہے، لیکن اس میں بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو مختلف ادوار میں منتخب ہوتے رہے اور ایوانوں میں آتے رہے. اور سندھ کی مثال لیجئے، حکومت یہاں پر اس سے پہلے رہی، کئی سالوں سے حکومت ان کی رہی، یہ وہی لوگ ہیں دوبارہ منتخب ہو کر آ گئے. اور ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کی رائے جب ہم تک پہنچتی ہے، ان کو کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو عقل آ گئی ہوگی یا ان کو اس چیز کا خیال آ جائے گا کہ واقعتاً چلیں اپنے ملک کی بات ایک طرف، اپنے صوبے کا ہی کم از کم خیال کریں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ان کی اہلیت پہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ذرا فرمائیے. دیکھیں، اب جو لوگ منتخب ہوئے ہیں نا، میں نے کہا نا جو دن گزر گئے اس کو بھول جائیں. ٹھیک ہے. آنے والے وقت سے اچھی امیدیں رکھیں. یہ جو وہی چہرے اگر آ بھی گئے تو یہ اب ان کو بظاہر چہرے آپ کو وہی نظر آ رہے ہیں، مگر ان کے اندر آپ کو فرق نظر آئے گا، کارکردگی بھی فرق نظر آئے گا. اور آپ وقت آنے کے حساب سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اب وہ یہ کوئی ملک کے ساتھ کھلواڑ پہ نہیں کر سکتے. ان کو ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا پڑے گا. دیکھیں ان کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہر انسان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہے. میرے اوپر چیک اینڈ بیلنس میرے اللہ کا ہے.
تو جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بھی میں غلط کام نہیں کرتا ہوں. آپ بھی غلط کام اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اللہ سے ڈر لگ رہا ہے. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ منتخب ہو گئے تو یہ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں جنہوں نے منتخب کیا ہے وہ ان سے حساب بھی لینا جانتے ہیں. ان کو اگر غلط کام کریں گے تو ان کو اپنے انجام تک بھی پہنچنا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ اللہ نے مقام دیا ہے, عزت دی ہے, اس کو برقرار رکھیں اور جس مقصد کے لیے آپ آئیں اس مقصد کو پورا کریں, عوام کی امیدوں پہ پورا اتریں. تو میرا خیال میں کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی رسوائی ہوگی, پریشانی ہوگی, اور آپ زندگی بھر ہیرو بنیں گے. اور جس دن آپ نے اپنے ذات کے لیے سوچ لیا, اپنے بیوی بچوں کے لیے صرف سوچا, اس عوام کے لیے نہیں سوچا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس نے بٹھایا ہے یا کسی نے نہیں بٹھایا ہے؟ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ انہوں نے لا کے بٹھا دیا, سب اللہ نے بٹھایا ہے. چاہے جو بھی لوگ آئے ہوئے نا ان کو اللہ نے بٹھایا ہے. تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا کام کریں, یہ سوچیں ہر وقت کہ یار میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ کبھی غلط کام نہیں کریں گے. جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے, غلط کام کرتے ہیں, یقین مانے ان کو نہ تو قلبی سکون ہوتا ہے نہ دماغی سکون ہوتا ہے. بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کما لیا, وہ کما لیا, وہ کمائی ہوئی دولت ان کے کام نہیں آتی ہے. تو میری اللہ سے بڑی دعا ہے, میں تو بڑا پر امید ہوں, بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ عمل پورا کروا دیا. آگے جو ہونے جا رہا ہے بہتری کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں, آگے ہم بہتری ہی بہتری دیکھ رہے ہیں. ملک میں روزگار آنے والا ہے, کاروبار بہتر ہوگا, ملک میں اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجے گا. اب یہ سب چیزیں آپ کو میرے منہ سے اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی یا آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا, مگر آپ کو یقین کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرنا پڑے گا تھوڑا یقین تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا, انتظار کرنا پڑے گا. بہت بڑی اچھی بات آپ نے کی. ہم مختلف ادوار میں الیکشن دیکھے اور لوگوں کی اس میں شرکت بھی دیکھی, ووٹ ڈالنے کے عمل کو بھی دیکھا. کتنی تبدیلی آئی, کتنا اضافہ ہوا ووٹرز کے اندر, خاص طور پر نوجوانوں میں بڑا بھرپور جذبہ دیکھنے میں آیا. بڑی تعداد میں خواتین نے بھی ووٹ کاسٹ کیا. کیسے سارے عمل کو دیکھا, یہ ذرا فرمائیے. دیکھیں اس والے الیکشن میں 2 کروڑ یوتھ جو ہے نا وہ سامنے آئی ہے. یوتھ کا جذبہ میں نے دیکھا ہے. اگر کسی بچے کے اگر 1 مہینہ رہ گیا 18 سال ہونے میں تو وہ بڑا پریشان بے چین ہو رہا تھا. اس کو اپنے پاکستان کی فکر ہے, وہ چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے میں 18 سال کا ہو جاؤں کہ میں اپنا ووٹ ڈالوں. لوگوں نے اپنا حق بہت اچھی طریقے سے استعمال کیا. لوگ نکلے باہر, خواتین بھی نکلی, بچے بھی نکلے. بچوں سے مراد 18 سال کے بچے وہ نکلے, بوڑھے بھی نکلے. میں نے ضعیفوں کو دیکھا ہے. میں صبح نکلا اس دن, دیکھا تو لوگ جو ہے نا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے ہوئے 80 سال 75 سال کے لوگ پکڑ کے ووٹ ڈالنے جا رہے تھے. مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ دیکھیں یہ سب محبت کرتے ہیں پاکستان سے. تو جو یہ اتنے بزرگ جو نکلے انہوں نے اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا, نکلے اس ملک کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جن کے لیے نکلے ہو, جو آ گئے, تو ان کو آ کے ان کو مطمئن کرنا ہے, کیونکہ ان کے بڑے ان کے ساتھ ایک ان کو وہ ان کے لیے بڑا سوچ رہے ہیں کہ یہ آنے کے بعد ہمارے لیے کوئی بہتری کا کام کریں گے, تو ان کو مایوس نہ کریں. بہت خوب, بہت خوب. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ لوگوں کی بڑی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں, اور کوئی بھی حکومت بنے, کوئی بھی نظام جاری کیا جائے, اس سے عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر اب کام کرنے کی ضرورت ہے. روشن صاحب نے کہا کہ ان کو بالکل امید ہے کہ لوگ شاید اب اس بات کا ان کو خیال آ ہی جائے کہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے انہوں نے کام کرنا. اور بالخصوص میں سندھ, کیونکہ ہم یہاں پر اس وقت موجود ہیں, اس کی بات کرتا ہوں. 15 سالوں کے اندر جو کچھ ہوتا رہا, جس قسم کی کارکردگی رہی ہے, کیا اس کے اوپر کہا جائے. یہاں کے رہنے والے لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اور بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم جب سیاسی نظام کی بات کرتے ہیں, سوچ کی بات کرتے ہیں, تبدیلی کی بات کرتے ہیں, سیاسی شعور کی بات کرتے ہیں, تو حیران رہ جاتے ہیں کہ یہی لوگ دوبارہ پھر منتخب ہو کر اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ روشن صاحب, جو معاشی معاملات ہیں اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بڑے سنگین نوعیت کے معاشی مسائل ہیں جو سر اٹھا رہے ہیں, اور ہم کیا اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں کہ وہ جو روایتی جملے ہیں وہ دوبارہ سے دہرائے جائیں گے کہ ملک اس وقت شدید معاشی بحران میں ہے اور قوم کو جو ہے وہ قربانی دینی ہوگی, کڑوی گولی نگلنے کا وقت آ گیا ہے, پھر سے یہ سب ہوگا, مزید ٹیکسز لگائے جائیں گے, مزید حکومت چلانے کے لیے پھر قرضے لیے جائیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے, یہی روش اس کے اوپر ہم قائم رہیں گے؟ ذرا فرمائیے گا. دیکھیں, میں ان لوگوں کو اپنی رائے دینا چاہتا ہوں کہ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس ملک کو جو کہ اسلامی نظریے پہ بنا ہے, اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے ماشاءاللہ,
تو اس ملک یہ اسلامی ملک ہے، تو اسلامی ملک میں سودی نظام نہیں ہونا چاہیے. بہت خوب، بہت خوب. کہ آپ سودی نظام کو سب سے پہلے ختم کریں، کوئی بھی ایسی پالیسی بنائیں کہ سودی نظام سے چھٹکارا حاصل بہت کریں. اچھی بات ہے. جب آپ اللہ سے جنگ نہیں کریں گے، کم از کم دل میں سوچیں کہ ہم نے یہ سود نہیں لینا، یقین مانے کہاں سے مدد آئے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ سودی نظام سے چھٹکارا حاصل کریں. اپنا نظام جو ہے نا وہ آپ اسلامی نظام کے تحت آپ کاروبار کریں. کاروبار چلے گا، آپ کو سودی نظام سے خود بخود ہی جان چھوڑ جائے گی. ہم سودی نظام کی طرف اس لیے چلے جاتے ہیں، جب آپ کاروبار بند کر دیتے ہیں تو پھر آپ سود کی طرف چلے جاتے ہیں، قرضے کے اوپر بیس کرتے ہیں. قرضہ جو ہے نا یہ آپ کا مستقبل نہیں ہے. قرضے کو آپ بیس نہ بنائیں. اگر آپ حکومت میں آ بھی گئے تو آپ کسی سے امید مت لگائیں، آئی ایم ایف سے امید مت لگائیں کہ ہمیں اتنے بلین ڈالر مل جائیں گے تو ہمارا ملک، یہ ترقی نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر مزید قرضے کا بوجھ ہے. تو یہ ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری سوچ ہی ہونی چاہیے اب ہم آ گئے، ہم نے قرضے سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے، سودی نظام سے کیسے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، لوگوں کو روزگار کیسے دینا ہے. جو ہمارے جو یوتھ ہے، جو ہمارے بچے جو ابھی یونیورسٹی کالجز میں جو پڑھ رہے ہیں، ان کو کون اویئرنیس دے گا کہ یہ تعلیم حاصل کر کے باہر نہ جائیں. ان کو شعور دینے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہمارا مستقبل ہمارا پاکستان ہے، آپ لوگوں کا مستقبل آپ کا پاکستان ہے. آپ پاکستان میں تعلیم حاصل کر کے یہ تعلیم جو ہے وہ کسی اور کے لیے آپ غلامی کرنے جاتے ہیں تعلیم کے لیے. اس تعلیم سے آپ نے اپنا مستقبل بنا کے پاکستان میں آپ بہت بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں. آپ سیٹ بن سکتے ہیں، فیکٹری کے مالک بن سکتے ہیں. مگر اس میں یہ ہے کہ اگر یہ کوئی ان کو یہ لیکچر تو دے کالج میں جا کر، ان کو سمجھائے تو صحیح بچوں کو. ورنہ بچوں کا تو ٹارگٹ یہ کہ یہاں تعلیم حاصل کرنی ہے، باہر ملکوں میں جا کے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد وہاں سے پی آر لے کے وہاں کا وہیں کے ہو کے رہنا ہے، اور وہاں انہوں نے زندگی پر غلامی کی زندگی گزارنی ہے. یہ ان کی لائن آف ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر صاحب ہیں، ان کو چاہیے کہ ٹی وی پہ آ کے ان کے متعلق ان کو اسپیچ دیں، ان کو سمجھائیں، ان کو اویئرنیس دیں، اور پھر ان کے لیے روزگار کے دروازے بھی کھولیں کہ وہ مجبور نہ ہو باہر جانے کے لیے. ان کی مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے بڑی مشکل سے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، اب اس کے بعد بھی ان کو 50,000 کی بھی نوکری نہیں ملتی، تو مجبوراً ان کو باہر جانا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ان کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا. یہ ہماری یوتھ ہے، یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اس یوتھ کو ہم نے اپنے ملک میں استعمال کرتے ہوئے ہمارے ملک کی ترقی کے اندر اس کا اہم کردار ادا کروانا ہے. ہم کروا سکتے ہیں. ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ صرف ترقیاتی منصوبوں میں لگ جاتے ہیں. اب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت آئی ہے، اب ان کا مقصد ترقیاتی منصوبے نہیں ہونا چاہیے. اچھی بات. حالانکہ تھوڑی تلخ بات ہے یہ کہ ترقیاتی منصوبے جو ہے نا اس کے اندر کرپشن ہو جاتی ہے. ترقیاتی منصوبوں کے لیے جو بجٹ جو نکالا جاتا ہے اس کو چیک کون کرتا ہے؟ یہی منسٹر چیک کرتے ہیں. اس کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں چیک کرنے والا. تو بھائی ان کا بھی تو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے نا، کہ یہ پیسہ جس کو دیا جا رہا ہے یہ پتہ چلے ایک کانٹریکٹر سے دوسرا کانٹریکٹر، تیسرا کانٹریکٹر، چوتھے کانٹریکٹر تک جاتے جاتے ریٹ ہی کم ہو جاتا ہے. تو وہ تو بجٹ ختم ہو گیا نا، لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو مطلب ترقیاتی منصوبوں کے اندر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے اندر ہم قرضدار ہو جاتے ہیں. چیزیں بنتی کم ہیں اور قرضدار انسان زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو ہماری حکومت پاکستان سے میری اپیل ہے کہ وہ ہمارے ایک ایک بچے کا جو ہے نا قرضہ کم کریں فی الحال، اس کے بعد ختم کریں. یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. مطلب میں اگر اس منصب پہ ہوں تو میرا ٹارگٹ یہی ہوگا. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں جا کے پہلے ترقیاتی کروں، کرائے کے گھر پہ رہ کے میں اس کو محل نہیں بناؤں گا. پہلے اس گھر کو اپنے نام پہ کروں گا. ابھی ہم لوگ قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں اور ہم اس کے بعد جو ہے نا وہ ترقیاتی کام کی بات کر رہے ہیں. جو ضروری ترقیاتی کام ہے وہ یہ کہ پانی جو ہے نا بیسک چیز ہے ہمارے گھر کی. ہم کو پانی تو دو، بجلی تو دو، بہت اچھی سیوریج سسٹم تو دو. یہ ہماری ضرورت ہے. آپ یہ دے نہیں رہے ہو، آپ بڑے بڑے منصوبے بناتے ہو. ابھی آپ کا ٹائم پورا ہوتا ہے 2-3 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو وہ منصوبے ادھورے رہ جاتے ہیں، پیسہ آپ کا چلا گیا. تو یہ نقصانات ہیں. ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں ہمارے ملک کے لیے سوچنا ہوگا. اگر 1 روپیہ بھی کسی جگہ لگ رہا ہے تو اس کو ہم نے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. اس کا حساب بھی دینا ہوگا کہ 1 ہی روپیہ خرچ ہوا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے عزت دے دی ہے، آپ کو پیسہ بھی دے رہا ہے، اس کی فیس بھی ملتی ہے، آپ کو سب کچھ مل رہا ہے، مگر آپ کسی کے پیسہ نہیں کھا سکتے. اچھا، دوسری بات یہ کہ وہ اگر اپنے مقررہ وقت پر مکمل ہو بھی جائیں تب بھی شاید کام آپ کا بن جائے. ورنہ یہاں ایسی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. اس قسم کی بھیانک کرپشن وہاں پر ہوئی ہے کہ جو باہر کے جو ادارے ہیں جن تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں، مانیٹرنگ اس کی کرتے ہیں، انہوں نے جو رپورٹس بنائی ہیں بدترین کرپشن اس میں بتائی گئی ہے. جو K4 کا منصوبہ، یہ یونیورسٹی روڈ پہ جو پروجیکٹ آپ کا ہے، اور اس طرح اور نہ جانے کتنے ایسے لاتعداد پروجیکٹس ہیں. یہ جو شہر کراچی میں بھی کچھ عرصے پہلے جو ایک دکھاوے کے لیے ڈیولپمنٹ ہوئی، بدترین اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے. وہ کچھ دن پہلے جو بارشیں ہوئیں وہ سب الیکشن سے پہلے وہ ساری چیزیں اس نے جو ہے وہ ایکسپوز کر دیں.
یہ ہماری صورتحال ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ اس کی اس وقت ضرورت ہے, کیونکہ جو کام آپ سے نہیں ہو سکتا اس کی طرف خدا را نہ جائیں. یہ بات بڑی معقول ہے کہ جو بنیادی ضرورت ہے اس کے اوپر آپ کا فوکس رکھا جائے, اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ملک عمومی مسائل ہیں, جو سنگین معاشی مسائل ہیں, پہلے اس کو درست کیا جائے یا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. بہرحال گفتگو جاری رکھتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک ہمیں یہاں پر لینی ہے اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, معزز مہمان تشریف فرمائیں سید روشن علی وارثی صاحب, ان سے گفتگو ہو رہی تھی ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کے حوالے سے. اور جناب اب جیسے تیسے انتخابی عمل مکمل ہو گیا اور کم و بیش وہی چہرے ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اسمبلیوں میں. اور اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے, جس کا بھی روشن صاحب ہمارے معزز مہمان جنہوں نے ذکر کیا, کہ اب اس کو بھول کر آگے ہمیں بڑھنا ہوگا اور اس طرف دیکھنا ہوگا کہ اب ملکی مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے کہ اب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے. اب ہم قطعی اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ مزید تجربات جو ہے کیا جائے. جو بھی حکومت وجود میں آتی ہے, اس کی سب سے پہلی ذمہ داریوں میں سے یہ چیز شامل ہونا چاہیے کہ جو ملک کے معاشی مسائل ہیں ان کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرے. نہ صرف حل کرے بلکہ اب ایسا پلان بھی دینے کی ضرورت ہے جس کے اوپر عمل درآمد ہو. تقریباً 5 سال یا 10 سال کا کوئی ایسا طویل مدتی پلان ہو کہ آنے والی حکومتیں بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہوں, اور اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ تمام ہی سیاسی جماعتیں اس کے اوپر پہلے تو متفق ہوں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ہمارے ہاں جس چیز کا قحط پایا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم اختلاف میں اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ ہم جو ملکی مفاد کے فیصلے ہوتے ہیں اس کو بھی یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں, ان پالیسیوں کو بھی یکسر ختم کر دیتے ہیں. تو اس چیز کو اب ختم ہونے کی ضرورت ہے, سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے. روشن صاحب فرمائیے گا کہ پاکستان میں سب سے مشکل کام رہا ہے ہمیشہ کسی بھی ایک چیز پر تمام سیاسی جماعتوں کو کسی ایک پوائنٹ کے اوپر متفق کر لیا جائے, اور یہ شاید ہمارے شامل نہیں ہے ہمارے اس میں, کیا میں اس کے لیے لفظ استعمال کروں. بہرحال تو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا, یہ ذرا فرمائیے گا کہ جیسے میں نے بھی کہا کہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا جس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو جائیں, کیونکہ کوئی اچھی چیز کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے تو اس کی مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے. یہ شاید ہمارا فرائض منصبی میں شامل ہو چکا ہے. یہ ذرا فرمائیے کیسے اس کو دور کیا جائے. دیکھیں یاسر بیٹا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سیاسی مخالفت, یہ تو خیر ہوتی ہے, سیاست میں ہونی بھی چاہیے کیونکہ اس سے جمہوریت بھی اسٹرانگ ہوتی ہے, مگر مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے. مخالفت کسی اچھے کام کے لیے ہونی چاہیے اور پھر وہ سنجیدگی سے ہونی چاہیے, صرف سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر ہم لوگ جو نا صرف نعرے لگا کے سیاست بازی کرتے ہیں, سیاست میں ہم صرف نعرے بازی کرتے ہیں, کام پہ کوئی توجہ دیتا نہیں تھا, مگر تھا کی لفظ استعمال کر رہا ہوں, ہے نہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہوگی, اور اب جو بیان بازی سے کام نہیں چلے گا, لوگوں کو کام کرنا ہوگا. کیونکہ اب جو کچھ سسٹم آیا ہے نا, یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے, اور آپ دیکھیے گا کہ ان کو کام کرنا پڑے گا. جو کام نہیں کرے گا وہ اس دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا, آپ کو پتہ چل جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کام بھی نہیں کریں گے, نوٹ بنائیں گے, اور وہ جس لوگوں کو جو اعتماد کیا لوگوں نے ان کو آپ ٹھیس پہنچائیں گے. تو یہ سب چیزیں نہیں چلتی, کیونکہ اللہ نے منتخب کیا, اللہ کو آپ کو راضی کرنا ہے, اللہ کا آپ قرآن اٹھا کے آگے بڑھیں گے. آپ کوئی اگر تنقید کر رہا ہے تو سوچیں کیوں کر رہا ہے, آپ کی کوئی کمی ہے تو اس کو پوری کریں, اس کو تنقید کرنے کا موقع نہ دیں, اور آپ کام کریں, قانون سازی کریں, قانون پہ عمل کریں. یہ بہت ضروری ہے. ابھی آپ نے جیسے کہا کہ جو قانون جو ہوتا ہے اس کے اوپر اگر عمل درآمد ہوگا اور پالیسی بنائیں, اس پالیسی پہ عمل کریں. اب ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے سیکٹر ہیں, انڈسٹریز ہیں, ان انڈسٹری کو چلائیں,
بہت خوب. جو انڈسٹری بند ہو گئی ہیں یہ آپ کے ملک کا مستقبل ہے. آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ لوگوں نے پوری زندگی محنت کر کے ایک انڈسٹری کو پروان چڑھایا, وہ انڈسٹری آج بند ہو گئی. اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو, آپ جیسے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا, بڑھائی چلے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں جب پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ جب بڑھ جائے گا کون انسان اپنا کاروبار کرے گا؟ ممکن نہیں. اور جنہوں نے کاروبار میں انویسٹ کر دیا وہ پیسے کیسے نکال سکتا ہے کاروبار سے؟ اس کا تو نقصان ہو گیا. جو آدمی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتا ہے, آپ نے 2 منٹ میں وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے اس کا کاروبار بند کر دیا. جہاں سے آپ کو روزگار مل رہا تھا, ہر انسان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ اٹھا کے بینک میں رکھے گا, بینک سے اس کو انٹرسٹ کے پیسے ملیں گے, سودی پیسے ملیں گے, سود سے پیسے ملیں گے, وہ آپ کھائیں گے. یہ کون سا نظام ہے؟ آپ اس نظام کو ختم کریں, سودی نظام کو ختم کریں. یہ بینک میں انٹرسٹ ریٹ جو اتنا بڑھ گیا ہے, جو کہ لوگوں کے پاس 1 کروڑ روپے بھی ہوتا ہے اٹھا کے بینک میں رکھ دیتے ہیں, اپنا کاروبار بند کرتے ہیں, کوشش بھی نہیں کرتے کہ کاروبار کریں. تو سب سے پہلے تو جو بھی آپ کی انڈسٹری ہے اس کو چلائیں, جو بند انڈسٹری کو کھولیں, اور پھر قانون سازی کریں. اب جیسے ایگریکلچر ہے, بہت بڑا ہمارا سیکٹر ہے, اس میں ہماری روزگار بہت ہے. سب سے زیادہ امپلائمنٹ جو ہے ہماری ایگریکلچر میں ہے. سب سے پہلے آپ اس کو ایسے مواقع دیں کہ ہمارے یہاں ایگریکلچر پروان چڑھے, وہاں سے جو ہم کو جو بھی چیزیں ملیں گی ہم اس کو ایکسپورٹ کریں, وہاں سے ہم کو جو پیسے ملتے ہیں تو ہم وہاں سے خوشحال ہوں گے. دوسرا پھر ہمارے پاس ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, بہت بڑا سیکٹر ہے. یہاں سے روزگار لوگوں کو بہت ملتا ہے, لوگوں کو گھر ملتے ہیں, لوگوں کو اپنی ضروریت پوری ہوتی ہے. آپ اس کو کھولیں. اس کو کھولنے کے لیے آپ ریرا کا قانون نافذ کریں. ریرا کا قانون ہے نہیں, لوگ اپنے طور پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ بیچارے پہ پھنس جاتے ہیں, تباہ حال ہو جاتے ہیں, گھر بک کرتے ہیں, گھر ان کو ملتے نہیں ہیں, کیسز چلتے ہیں, وہ 70 سے 75 یا 60-70% جو ہے کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں. اب ایک جوانی کے اندر ایک آدمی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا پراپرٹی کے اندر, پھر وہ بڑھاپے تک زندگی ہار جاتا ہے, چلا جاتا ہے, اس کے بعد بھی اس کا وہ مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے. اس پہ قانون پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ ریرا کا قانون بنائیں. ریرا کا قانون بنے گا, آپ کا پراپرٹی کے جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, کیونکہ ریرا خود ایک بہت بڑا قانون ہے. آپ اس قانون سے ہٹ کے کوئی کام کر نہیں سکیں گے. جب آپ پابند ہو جائیں گے قانون کے مطابق, تو پھر جو لوگ ابھی اس میں ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے, تو آپ ان کو طریقہ کون بتائے گا؟ ریرا بتائے گا کہ اس طریقے سے آپ کام کرو. وہ غلط بھی کام کرے گا, کوئی ریل اسٹیٹ ایجنٹ اس کو جو ہے وہ بہکا نہیں سکتا کہ آپ یہ نہیں یہ طریقہ استعمال کرو. وہ اپنا مفاد کے لیے کسی کو استعمال نہیں کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ قانون سازی جو نا ہر سیکٹر میں, ہر انڈسٹری میں آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی, اس کو عمل درآمد کرنا پڑے گا. اور یہ ہمارے جو لوگ آئے ہیں نئے منتخب ہو کے, ان کو سب سے پہلے اپنے معیشت کو چلانے کے لیے جو جو چیزیں رکی ہوئی ہیں ان کو چلانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سب سے پہلے ایک قانون آپ کو بنانا پڑے گا کسی بھی سیکٹر کو چلانے کے لیے. اس کو ترجیحی بنیادوں پہ اس کو دیکھنا ہوگا, اور سب سے زیادہ ضروری ہے مختلف اتھارٹیز تو یہاں پر قائم ہو رکھی ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو لوگوں کا استحصال کیا وہ انہیں ریگولیٹری اتھارٹیز نے کیا, چاہے نیپرا کے نام پر ہو چاہے کسی بھی نام پہ ہو. بہرحال اب اس استحصالی جو نظام ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے, اور ان اداروں کو خاص طور پہ سب سے پہلے ہنگامی بنیادوں پر درست کرنے کی ضرورت ہے. اصلاحات اس میں متعارف کروانے کی ضرورت ہے, اور یہ بات دوبارہ سے وہیں پہ جا پہنچی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ مزید کو ترقیاتی منصوبے انٹروڈیوس کروائیں لوگوں کے لیے, اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان میں اصلاحات لے کر آئیں, اس میں میرٹ لے کر آئیں, صحیح لوگوں کا اس میں انتخاب کیا جائے, صحیح لوگوں کو یہ ذمہ داریاں دی جائیں کہ ان معاملات کو دیکھیں اور صحیح طریقے سے چلائیں. اگر یہ احسن طریقے سے نہیں چلائی گئیں, جس کے امکانات بہت ہی کم ہیں, تو صورتحال پھر ایسی ہی رہے گی جہاں پر آج ہم کھڑے ہیں. اور یہ جو معاشی مسائل جن کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے یہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکیں گے, چاہے آپ لاکھ کوشش کر کے دیکھ لیجئے. بہرحال اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ صحیح لوگوں کا انتخاب ہو, جن کو پہلے بھی کئی مرتبہ ذمہ داریاں سونپی جا چکی ہیں. اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں کر سکے تو ایک دفعہ پھر ان کو یہ اہم ذمہ داری جو پہلے سے زیادہ مشکل ہے سونپ دینا, یہ اس سے بھی بڑی سنگین غلطی ہوگی. جناب یہ صورت حال ہے. روشن صاحب یہ فرمائیے, معیشت کے حوالے سے آپ نے چند چیزوں کا تذکرہ کیا, جیسے میں نے کہا کہ یہ جو اتھارٹیز مختلف بنی ہوئی ہیں, ادارے ہیں, ان کو کیسے درست کیا جائے گا. اب یہاں تو ہم ہمیشہ جب مخلوط حکومتیں بنتی ہیں تو وہ ظاہر اتحادیوں کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے, ان کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے, ان کی مانگیں بھی پوری کرنی ہیں, اور ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے ماضی میں دیکھتے آئے
اس دفعہ بھی صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے. اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اتنی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ شاید ایک دوسرے کے ساتھ الحاق تو کرتی ہیں، لیکن کوشش ان کی بھی ہوتی ہے کہ ایک حکومت جس کے پاس سب سے زیادہ ذمہ داری ہے وہ صحیح طرح سے کام نہ کر سکے، وگرنہ شاید آگے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس سوچ کو کیسے تبدیل کریں گے؟ دیکھیں جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومتیں آئی ہیں ان کی سوچ کیسے تبدیل کریں گے، یہ سوچ ان کی اللہ چینج کرے گا اور ہو جائے گی. کاش ایسا ہی ہو. میری بڑی اللہ سے امید ہے کہ یہ سب چیزیں بڑی بہتری کی طرف ہوئی ہیں اور اللہ نے ان کو موقع دیا ہے. اور یہ اندر سے بڑے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بظاہر آپ کو بڑے لگتے ہیں، یہ کھلے فضا میں گھوم بھی نہیں سکتے. جب ڈرتے ہیں تو یہ ڈرتے اس لیے کہ اللہ سے نہیں ڈرتے. جب اللہ سے ڈرنا شروع کریں گے نا تو پھر یہ باہر لوگوں سے نہیں ڈریں گے، کسی طاقت سے نہیں ڈریں گے، مگر اس کے لیے آپ کے ایمان کا جذبہ چاہیے. آپ کو اپنا کام کرنا ہے، آپ اپنے کام میں صحیح ایمانداری سے کام کریں. آپ مجھے بتائیں کسی سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرتا وہی ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اور جو اپنا کام پوری طریقے سے نہیں کرتا وہ ڈرتا ہے. مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ حالات مختلف ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ لوگ کام کریں گے. میں نا امید نہیں ہوں. میں تو جب سے آتا ہوں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اس ملک کا مستقبل میں نے بہت اچھا دیکھا ہے، برائٹ دیکھا ہے، روشن. یہ روشنیوں کی طرح سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں. آنے والے وقتوں میں ہمارے بچوں کا مستقبل بہت اچھا ہوگا اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کوئی تباہی کی طرف لے کے جائے. ایک طاقت لوگوں کی ہوتی ہے جو تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، ایک طاقت اللہ کی ہوتی ہے. اللہ نے اس کے لیے بہت اچھا مستقبل رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیے گا کہ اس ملک میں بڑی خوشحالی آنے والی ہے، روزگار ملے گا، تعلیم ملے گی، پانی، بجلی، سوئی گیس سب ملے گی. ٹائم ہے، بس تھوڑا سا ٹائم اور انتظار کر لیں، انشاءاللہ بہتری آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا چلیں، اب ہمارے پاس چند ہی لمحات ہیں. یہ بتائیے کس کو وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا رائے ہے، کیا سوچ رکھتے ہیں؟ ابھی تو مختلف سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے، قیاس آرائیاں بھی بام عروج پر ہیں. کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ملنے والی ہے؟ پھر میں تو ایک ہی بات کروں گا کہ میں نے تو دیکھا کہ عبداللہ صاحب آ رہے ہیں. اچھا. عبداللہ صاحب آئیں گے، وزیر اعظم بنیں گے. اب عبداللہ صاحب کون ہے؟ اللہ کا بندہ. اب اللہ کا کون سا بندہ؟ نیک بندہ وہی آئے گا جس کو اللہ چنے گا. ابھی میں کسی کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ یہ تو میرا کام ہے ہی نہیں نا. تو جس کا کام ہے وہی اس کو انشاءاللہ بنائیں گے. اور اس کے بعد اب دیکھیے گا کہ ایک آخر پہ میسیج اور دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اور صرف پاکستانی جو ہے نا لگ بھگ 1 کروڑ کے قریب ہے. تو دیکھیں یہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے. ان کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. آپ ان کو کانفیڈنس دیں. یہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. جب قانون سازی ہوگی ان کا پیسہ سیف ہوگا. ان کو رعایت دیں. دیکھیں وہ باہر ملکوں میں جا کے پیسہ کماتے ہیں اور ہمارے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مواقع دینے چاہیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. وہ پھر ریل اسٹیٹ میں بھی وہ انویسٹ کرتے ہیں، آپ کے ملک میں انویسٹ کرتے ہیں. آپ انٹرسٹ ریٹ کم کریں گے تو وہ پھر پاکستان میں ریل اسٹیٹ میں یا کسی اور سیکٹر میں انویسٹ کریں گے تو ہمارا کاروبار چلے گا. میں سمجھتا ہوں جو ہمارے دنیا کے اندر ہمارا ایک ایک پاکستانی ہے نا اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. ان کی محنت کر کے جو پیسے وہ لوگ پاکستان میں بھیجتے ہیں ان کے پیسوں کا احترام کرنا چاہیے. ان کے پیسوں کی سیفٹی ہونی چاہیے اور ملک میں ہر انسان کی سیفٹی ہونی چاہیے. جان مال عزت آبرو کی سیفٹی ہونی چاہیے. اور یہ میرے اللہ نے جن کو چنا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داری کو پورا کریں. کیونکہ ایک انسان کو منسٹر بننے کے بعد اگر اس کی کسی بھی علاقے کے اندر کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا وہ بھوکا رہتا ہے یا اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اس کا ذمہ دار براہ راست وہ خود ہوتا ہے. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اگر ایک منسٹر بن گیا ہے چاہے ایم پی ہے یا ایم این اے ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں چودھری بن گیا ہوں. چودھری نہیں ہے وہ. بیسیکلی اس نے ایسی جگہ پہ کھڑا ہو گیا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے آگ میں جانا ہے یا میں نے جنت میں جانا ہے. تو ابھی یہ راستہ آپ کو کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب 2 راستے ہیں. آپ نے اچھا کام کرنا ہے جنت میں جائیں گے، دنیا میں بھی ایک جنت ہے وہاں جائیں گے، اور اگر نہیں تو یہیں پہ آپ دیکھ لیں کہ عبرت کا نشان بن جائیں گے. بالکل صحیح، آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے. بہرحال روشن صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا، شامل گفتگو رہے. بڑے اچھے اور اہم معاملات کے اوپر ہماری بات ہوئی ہے، خاص طور پہ اس وقت جو ملکی سیاست ہے اور جو جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی. آنے والے وقت کے حوالے سے خاصے پر امید ہیں اور یہ اچھی بات ہے، پر امید ہونا بھی چاہیے. جیسا میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ جو ہمارے معاشی معاملات اور مسائل ہیں بہت زیادہ پیچیدہ اور گمبھیر ہوتے چلے گئے
اور وجہ صرف یہی رہی کہ حکومتیں آتی اور جاتی رہیں، تاہم کسی بھی حکومت کی ترجیحات میں یہ چیز شامل نہیں رہی کہ واقعتاً لوگوں کو ان مسائل سے یا ملک کو اس مسائل سے نکالیں، اور معاملات اس حد تک پیچیدہ ہوتے چلے گئے کہ اس سے پہلے بھی جو ابھی عام انتخابات سے پہلے جو حکومت رہی ہے اس کے لیے بھی معاملات کو چلانا انتہائی مشکل اور دشوار گزار رہا ہے، اور ان سارے معاملات کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا یہ ایک بڑی طویل بحث ہے۔ تاہم ضروری ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ متعدد مرتبہ منتخب ہوتے رہے یا کروائے جاتے رہے اور اسمبلیوں میں پہنچتے رہے، اور اس کے باوجود بھی نتیجہ آپ کے سامنے جس حال پر آج ملک کھڑا ہے، اس کی ساری کل ذمہ داری تمام لوگوں پر عائد ہوتی ہے، وہ چاہے کسی بھی حیثیت میں انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا ہو، چاہے ان کے ساتھ پارٹی کا نام ہو نہ ہو، جو بھی یہ سب حصہ رہے ہیں۔ تو بہرحال اب جیسے روشن صاحب ہمارے معزز مہمان فرما رہے تھے کہ امید خیر کی رکھنی چاہیے اور امید اللہ سے رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ لوگ جو ہمارے سامنے اس وقت ہیں دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ اگر موقع ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں۔ بہرحال بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو اس کے اوپر ضرور بات کی جائے گی۔ وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا۔ آپ دیکھیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔